बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका अनवान होता है आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 8 मार्च है, 8 मार्च औरत मार्च। आज का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान की तारीख में ब्लैक डे, काले उर्फों से लिखे जाने वाले, क्योंकि मौजूदा हुकूमत मदीने की रियासत का तस्वीर और औरतों का नंगा नाच, बेहूदगी, बेहयाई, बेशर्मी और लातादाद ऐसे मामलात जो औरतों ने अस खुद अपने तय किया और मैदान में अमल में निकल कर आई। परवेज मुशर्रफ के दौर से यह सिलसिला शुरू हुआ कि औरतों को नंगा नाच करने की इजाजत दी गई। इससे पहले भी हुकूमतें आती रही जाती रही, लेकिन जो सही मानों में तकफीयत मिली औरत को मैदान में निकल कर नंगी होकर नाचने की, वो परवेज मुशर्रफ के दौर से, और उसको दवाम बख्शा मौजूदा हुकूमत के सरबराह नियाज़ी साहब ने 126 दिन के धरने के अंदर 126 दिन के धरने में माओ बहनों और बेटियों ने जो वहां पर खुराफाती बातें की हैं और जो कुछ वहां हुआ है, वो मैं क्या समझता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कभी ऐसा हुआ है ना आइंदा कभी होगा। नाजरीन, औरत मार्च के हवाले से मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूं उसमें सबसे पहले ये देखना है औरत या फहाशा, ये फहाशा क्या होती है और औरत क्या होती है। औरत और फहाशा के अंदर अगर आप तफरीक कर लें तो मैं ये समझता हूं कि आपको इंसानियत की बेहतरीन दलील ये मिलती है कि औरत, जिसको हमारे मजहब ने जो दर्जात दिए वो मैं अपने पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे फहाशा और औरत का डिफरेंस। औरत वो है जिसको आक़ाए आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुकाम दिलवाया और उसके रब ने उन्हें वो मुकाम दिया कि उसके कदम तले जन्नत माँ के रूप में बहन बेटी और सारे रिश्ते में ये पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूं। मैं आज फर्क बताऊंगा आपको कि फाहिशा और औरत में क्या फर्क होता है। यानी इससे पहले कि हम फाहिशा और औरत की तरफ जाएं, मैं चंद बातें आपसे गुज़ार करूं कि ये सब कुछ क्यों कर मैदान अमल में, ये सब कुछ क्यों कर हो रहा है और ये खवातीन मैदान अमल में क्यों निकली हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं। क्योंकि हमारा काम यह है कि हर बड़ी खबर के पीछे छुपे सच सामने लेकर आना है। यूरोप, अमेरिका और वो लादीनी कुव्वतें जो पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के को जो है एक तरक्की याफ्ता, एक अमन पसंद मुल्क नहीं बनने देना चाहती, उन कुव्वतों की साजिश बहुत सारे अंदाज में पाकिस्तान में हो रही है। कहीं वो कादियानियत को ऊपर चढ़ा के हवा दे रहे हैं, कहीं वो जनाब अली हमारे दूसरे तरीक़ेकार से नौजवानों के अंदर जो जिसे कहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ गेम्स के जरिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए, टीवी के ड्रामों के जरिए, मुख्तलिफ सॉन्ग्स के जरिए और जामियात के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और बच्चों और बच्चियों को नशावर चीजें खिलाकर और बेहुदा खुराफात किस्म का लिटरेचर तकसीम कर कर उनको जनाब अली इस तरह राग़िब किया जाता है। अगर आप एक हकीकत पसंदाना तज़किया करें तो मैं ये आपको तस्दीक के साथ बात बता रहा हूँ कि 2002 मुशर्रफ के दौर से जो ये हमारे यहाँ तलाक का रेशो बढ़ता चला गया और अब तक ये जो पहले सिर्फ 3% या 1 से 3% था, वो अब 9 से 18% पर पहुंच गया है। 9 से 18 इसलिए कह रहा हूं डबल, के देही इलाकों के अंदर अलग रेशो है और शहरी इलाकों के अंदर ज्यादा रेशो है। शहरी इलाकों के अंदर ये रेशो बढ़कर 18 से 24% तक पहुंच चुका है, जबकि दही इलाकों में ये 1-2% से बढ़कर 8-9% तक पहुंच गया। इसकी वजह क्या है कि औरत को वो सब्ज बाग जो यूरोप और अमेरिका में आजादी के अंदर नजर आते हैं, उसके पीछे का जो पस मंजर है वो नहीं पेश किया जाता। और ये सारा काम हमारे टीवी ड्रामों ने, स्टार प्लस ने और दूसरे बड़े बड़े हमारे टीवी के अंदर जो फिल्में और ड्रामे बनते हैं उससे सब किया है। कहीं भी किसी भी माशरे में इस तरह से खुला माशरे का निगेटिव तस्वुर
نہ کسی میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے، نہ کسی فلم میں پیش کیا جاتا ہے. یہ صرف پاکستان کا شاخصہ ہے کہ جناب علی معاشرے کا نگیٹو جو کلچر ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو جناب علی ایگزیکٹو کلچر بنا کے ہمارے معاشرے پیش کیا گیا. اسی کی وجہ سے نوجوان نسل ہماری جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہوئی اور وہ میدان میں نکل کر آ گئی اور یہ کہتی ہے کہ جی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جانوں، میرا جسم جانے. اور یہ جسم ہے کیا؟ پہلے تو جسم کی تھوڑی سی بات کر لیں. میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، ابھی پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب علی جسم دیکھیں کسی بھی عورت کے معنی ہے. سب سے پہلے تو عورت کے معنی سمجھ لیے پردہ، شرم، حیا، یہ ہے عورت کے معنی. تو پھر یہ عورت میدان میں کیوں؟ اچھا حقوق کس سے مانگ رہی ہے؟ باپ سے، بیٹے سے، شوہر سے. ارے بھائی یہ جو آپ کے معتبر رشتے ہیں یعنی باپ بیٹا شوہر، ان سے آپ حقوق مانگ رہے ہیں. انہوں نے کب آپ کے حقوق غصب کیے؟ بتائیے کہاں غصب کیا آپ کے حقوق؟ آپ کو گھر دیا کہ آپ گھر کے اندر رہیں، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، صحیح ہے، شوہر ہو، دھوپ کے اندر، چلچلاتی دھوپ کے اندر، بسوں میں، گاڑیوں میں دھکے کھاتا ہوا اپنے رزق تلاش کر کے لاتا ہے اور آپ کو ہمیشہ ایک چھائے میں رکھتا ہے. چاہے وہ چھپڑے کی چھایا ہو جو غریب سے غریب ترے، چاہے وہ جھوپڑی ہو، ٹاٹ کا پردہ ہو، سورج سے بچا کے رکھتا ہے، سورج کی تپش اور گرمی سے بچا کے اس کے اندر رکھتا ہے. چاہے وہ بڑا محل ہو، چاہے متوسط طبقے کے اندر ایک چھت ہو، لینٹر کا چھت ہو گھر ہو یا ٹین کی چادر ہو، آپ کو ایک سائے کے اندر رکھتا ہے. کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ایک سائے میں رکھنے کی اور ایک چادر اور چار دیواری کے اندر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. آپ اس کو پامال کر کے باہر نکلتی ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. شوہر کا کام، گھر میں 2 3 4 5 6 بچے، ان کے کام آپ پر گراں گزرتے ہیں. صحیح ہے. شوہر نے اگر ناک سنک کے رومال آپ کے ہاتھ میں دے دیا تو اس کو آپ ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتی ہیں. ایسی عورتیں میں نے دیکھی ہیں اس معاشرے کے اندر. گھن آ رہی. اسکول میں جا کے وہی عورت پڑھاتی ہے بچوں کو اور ضرورتاً بچوں کی پیشاب اور پوٹی بھی صاف کرتی ہے. What is this nonsense؟ یعنی اپنے گھر میں 4 بچوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتی، ان کو آپ کے کھانے پکانے اور دیگر چیزوں کا انتظام نہیں کر سکتی. کہتی ہے 24 گھنٹے ہم ورک کرتے. اسکول میں جا کر 4 سے 6 گھنٹے 40 سے 50 بچوں کے ساتھ بغض ماری کرتی ہے. پھر پیپر تیار، لسٹ تیار، شیٹیں تیار، یہ سارا اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے. میں بڑے آفیسر اور دفاتر کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک ایسا جو ایک مقدس پیشہ ہے ٹیچری، اسی سے بات کر رہا ہوں. جب سے ہمارے معاشرے میں خواتین زیادہ اس شعبے میں آئی ہے، ہمارے معاشرے کا کلچر بگڑ گیا. ہمارے نوجوان نسل جب تک مرد پڑھاتے تھے ایک بہت اچھا تھا، جہاں خواتین نے پڑھانا شروع کر دیا مردوں کو وہاں بیڑا غرق ہو گیا. یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے ساس سسر کے کام کو یہ کہتی ہے جی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. آفس میں باس چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے جوتے بھی جناب علی ہے اٹھا کے لا کے دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں. یہ خواتین کس سے آزادی چاہتی ہیں؟ کیا آزادی چاہتی ہیں یہ خواتین؟ ان کی اگر شکل دکھائی جائے آپ کو، جو واقعی عورت ہے وہ کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی ہے. وہ کہتی ہے مرد کی ذمہ داری ہے، کما کے لائے، کھلائے، مجھے بھی کھلائے، میرے بچوں کو بھی کھلائے، پالے بڑے. جو فحاشا ہے وہ کہتی ہے جناب میں خود کماؤں گی، چاہے مجھے اس کے لیے مرد کے نیچے 10 مرتبہ لیٹنا پڑے. دس از خواہشات، جو اس کی اپنی خواہشات ہے اس کو پورا کرنے کے، یہ فحاشا ہے. فحاشا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گھر سے اپنے مرد، چاہے وہ باپ بھائی بہن، چاہے باپ بھائی چاہے شوہر، کسی بھی کی اجازت سے بغیر گھر سے قدم باہر، بغیر کسی ضرورت کے نکالے، بغیر ان کی پرمیشن کے نکالے. میں اس کو فاحشہ عورتوں میں شمار کرتا ہوں. فاحشات کی بھی درجات ہے، ایک لوور، ایک اپر درجے کی اور ایک جناب علی دوسرے درجے کی. یہ ساری جو عورتیں ہیں جو اس قسم کے معاملات کے اندر جو ہے شامل ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ہائر ایجوکیشن طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ ماسٹرز کر کے آئی ہوں یو ایس سے، یو کے سے، چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی سے. ہمارے ایسی خواتین آئی ہیں. اب ٹی وی ڈراموں کے اندر یہ کلچر آ گیا ہے. جناب میں بات لوگوں کو پرسنلی طور پہ جانتا، ہم نے تو جناب اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، اب ہم تو یہ پروفیشنل کے طور پہ اپنا رہے ہیں. یہ ڈرامے کے اندر
جو عورتیں ہیں، جو بچیاں ہماری آ کے غیر مردوں کی باہوں میں جھولتی ہیں، ان کے گلے لگتی ہیں، ان سے ہاتھ ملاتی، یہ عورت نہیں ہے، یہ فاحشہ ہے. اس کو ہم فاحشہ کہتے ہیں، یہ فاحشہ ہے. یہ ساری خواتین جو مختلف ڈراموں کے اندر، آج کل تو جناب اس کو ایک انڈسٹری قرار دے دیا گیا ہے. یعنی اوریانیت کو، بے حیائی کو، بے پردگی کو اور اسلام کے منافی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے یہ کہ جناب علی آپ کے جو احکامات ہیں آپ ان کو بلائے طاق رکھ کے آپ یہ سارے کام کرتی ہیں، فخریہ کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ توہین ہے، ایک طرح سے توہین کے مرتکب ہوتی ہیں یہ خواتین جو اپنے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹوں کی اجازت کے بغیر باہر گھر سے نکلے. اور یہ جو سارے کام کر رہی ہیں، اس میں اگر جو اجازت دے کے کام کر رہی ہیں، اجازت لے کے کام کر رہی ہیں، ان کا شمار بھی انہی فاحشہ میں آئے گا. عورت نہیں کہیں گے، اسے فاحشہ کہیں گے. عورت کا ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے کیلے کے اوپر غلاف ہوتا ہے نا، اگر وہ غلاف ہٹا دیا جائے تو کیڑے مکوڑے اس پہ لگ جاتے ہیں، اسے کھا جاتے ہیں، نوچ لیتے ہیں اس کو بری طرح سے. کنو جو اورنجز ہوتے ہیں، مثال کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر سے چھلکا اتار دیا جائے تو اس پہ کیڑے مکوڑے اشرار بیٹھ جاتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، اس کو نوچ کھسوٹ کے کھا جاتے ہیں. تو یہ عورتیں وہی ہیں، یہ فاحشہ ہیں. جب یہ اپنے کپڑے اتارتی ہیں تو دنیا بھر کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو فاحشہ مرد بھی ہوتے ہیں، جو مرد ہیں، وہ ان کو اسی طرح سے نوچتے کھسوٹتے ہیں اور ان کو کھا جاتے ہیں. اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے رب کے قوانین سے ٹکر لی ہے، ان کو بلائے طاق رکھا ہے، تو اس کا جو وہاں ہوگا وہ تو بہت برا انجام ہے. اور ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہر وہ عورت جو معاشرے کے اندر کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بے پردہ کر کے آتی ہے، چاہے وہ کہ وہ ڈرامے کے سین کی ضرورت تھی جناب، ہمیں اس کی باہوں میں جھولنا تھا، ہمیں جناب علی پبلک کو بتانا تھا کہ جناب علی جو طوائف پہ ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. نو، ہمیں یہ کردار معاشرے کو دکھانا ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو بتانا ہی نہیں ہے، ان سے تو چھپانا ہے. جو بری جگہ ہوتی ہے وہاں آدمی نہیں آتا ہے، ان کو چھپاتا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا آپ اعلان نہ کرو، اس کو چھپاؤ، خاموشی اختیار کرو اس کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن آپ گناہ کریں اور پھر اس کے اوپر آپ یہ کہ جی ہاں جی ہم نے تو جناب علی بدفعلی کی ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، تو پھر آپ کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا 2 سال پہلے جب آپ نے میدان پر ڈٹ کے نکلی تھی کہ جناب علی ہمارا جسم ہماری مرضی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف مسلمان عورتوں کو بلکہ نان مسلم عورتوں کو بھی نقاب لگوا دیا. یہ ماس جو ہے نا، یہ آپ کی شیطانی سوچ کا نتیجہ ہے جو ہمارے مسلمان عورتوں نے مجبوراً اپنایا اور اس کو مردوں کو بھی اپنانا پڑا. اس لیے کہ مرد بھی ایسے ہیں جو عورت میدان میں نکلی ہوئی ہے، چاہے وہ فلم میں آ رہی ہے، چاہے ٹی وی ڈرامے میں آ رہی ہے، چاہے تھیٹر میں آ رہی ہے، یا کسی بھی اداروں کے اندر جو سوشل جسے کہتے ہیں نا ایکٹیویٹیز کے اندر آ رہی ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نکل کر اور روڈوں کے اوپر ننگے ناچ کر رہی ہے، ننگے ڈانس کر رہی ہے، وہ فاحشہ کے زمرے میں آتی ہے، وہ عورت نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی بھی پڑھی لکھی ہو. بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے آگے بات کروں گا، چاہے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو برا لگے، یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے. اب بہت ساری ہماری جو خواتین ہیں جنہوں نے عالمہ کی ڈگری لی ہوئی ہے، باقاعدہ بڑی بڑی عالمہ ہیں، وہ آ کے اپنے بیان دیتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. This is also very wrong. I condemn this. All of the muftiyan or all of the ladies, what they are doing with social media, because peace be upon him sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said that they doesn't allow to you talk with the nahmeram. جو نامحرم مرد ہے اس سے آپ کو بات کرنے کی، اس سے آپ کو بلا ضرورت مخاطب ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کیسے ٹی وی پر آ کر، آپ کیسے جناب علی سوشل میڈیا پہ آ کر وائس میسیجز اور پھر وہ پردے کی باتوں کو
اپنے نمبر بڑھانے کے لیے, ریٹنگ بڑھانے کے لیے, ویورز بڑھانے کے لیے جو خواتین اور مردوں کی پردے کی باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بیان بڑے دلیل کے ساتھ دیتی ہیں. ایسی عورتیں قابل مذمت ہیں, چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر سے ہو, کتنی بڑی عالمہ کیوں نہ ہو, چاہے حافظہ کیوں نہ ہو, اگر وہ اس قسم کے کام کر رہی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا فرمان ہے کہ آپ نامحرم کے سامنے اپنی آواز نہ نکالیں, اس کو اپنی آواز نہ سنائیں. تو اب آپ چاہے پردے میں رہ کر, نقاب لگا کر, ڈرامہ کر کے آپ آواز سنا رہی ہیں. Wrong, that is the wrong concept, wrong culture. This is not our Islam. Our Islam said that you should have to be protect yourself with the covering of the desire whatever the Islam said. یعنی آپ کو اپنے پردے میں رہتے ہوئے سارے کام کرنے ہیں اسلام نے جو آپ کو بتایا ہے. تو ہم خاص طور سے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جو حکومت نے ہمارے تصور دیا کہ جناب علی ہم آپ کو اسلامی ریاست کا کلچر دے رہے ہیں, ہاؤ شوڈ دے الاؤ ٹو دا وومین دے کم آؤٹ آن دا روڈ. حقوق کی بات کرنے والی گھر میں بیٹھ کے بات, اور وہ کون عورتیں ہیں جو اس پروگراموں کے اندر شرکت کر رہی ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کو؟ کیا وہ کسی ایسے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جہاں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, جو اپنے حقوق کے لیے آئی ہیں, بھوک سے مر رہی ہیں؟ نہیں, یہ وہ بتی مافیا انٹیاں ہیں جو اپنی تسکین کے لیے, اپنے جسمانی تسکین کے لیے اپنے جسم کو کھولتی ہیں اور نوجوان نسل کو ورگرانے کے لیے. کیونکہ ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ این جی اوز کا ہے. میں کہتا ہوں تمام خواتین این جی اوز کو پاکستان میں بینڈ کر دینا چاہیے. اسلامی معاشرے میں یہ کوئی کہیں کا کنسپٹ نہیں ہے کہ خواتین این جی اوز چلا رہی ہے. وائی شوڈ؟ مرد ناپید ہیں, مر گئے, آپ کو کس نے اجازت دی؟ اسلام اجازت نہیں دیتا. ہمارا قانون کیسے اجازت دے رہا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان, آپ اس پر نوٹس لیجئے, اور اس قسم کی آزادی رائے کے اوپر ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. آج اگر خواتین آزادی رائے کے نام پر روڈوں پر نکل کے ناچ کر رہی ہیں تو کل آزادی رائے کے نام پر وہ تو اسمبلی میں بھی جو آئیں گی وہ بھی ننگی ہو کر آئیں گی کہ جی میرا جسم میں ڈھکوں نہ ڈھکوں, میری مرضی, میں کپڑے پہنوں نہ پہنوں. What is this? This is Islam? No, this is not Islam. So we should have to be take care of this thing. And it is our responsibility. It is the responsibility of the Mazhabi scholars, Islamic scholars. It is the responsibility of the Ulama Ikram. It is the responsibility of our Chief Justice of Pakistan. It is the responsibility of our Prime Minister of the Pakistan, who said we are going to be run our country according to the Riyasat Madina. So you should have to take care of this. You should have to be banned this thing. آپ سوشل میڈیا پہ ہماری آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں, جو آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, جو دین کے خلاف بات کر رہا ہے اس کی آواز کیوں نہیں دباتے, جو اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے اس کی آواز کو کیوں نہیں دباتے, اس کے گلوں کو کیوں نہیں گھونٹتے آپ؟ آپ جو حقیقت اشکار کرنا چاہتے ہیں, نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر جو اسکالر مذہبی, جو اینکر حضرات صحیح نشاندہی کرنا چاہتے ہیں, غلط بیان باتوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں, ان کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں, جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کو آپ اوپر بینڈ نہیں لگاتے, ان کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کرتے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہوگا اور اس کو سمجھنا ہوگا. اور خاص طور سے میں دینی جماعتیں دو بڑی اہم ہیں, باقی تو سارے ہیں, ان کے سربراہوں سے یہ بات کروں گا. ایک تبلیغی جماعت, ایک دعوت اسلامی, دونوں کے سربراہوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کے مدارس سے جو خواتین فارغ التحصیل ہیں, اگر وہ اس قسم کی ٹاک کرتی ہیں, سوشل میڈیا پہ آ کر بیانات دیتی ہیں, اور وہ چاہے وہ شریعت کے مطابق ہی بات کر رہی ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کر رہی ہیں, غیر محرم نامحرموں سے کو اپنی آواز سنا رہی ہیں, ان کی ڈگریاں کینسل کریں اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں, اعلانیہ یہ بات کریں, ان کے نام اور ان کی تصویر کے ساتھ کریں, تاکہ جو لوگ مزے لینے کے لیے ان کی باتیں سنتے ہیں, ایسے نوجوان بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, مزے لینے کے لیے وہ اندرونی میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر باتیں کر رہی ہے خواتین بڑے جوش و جذبے سے, تاکہ ان کو کنڈم کیا جائے, جو ہمارے اسلامی معاشرے کا صحیح کام ہے وہ کام کیا جائے. اور یہ تمام کام مردوں کی ذمہ داری ہے. اگر خواتین کے اجتماعات
پردے میں ہوتے ہیں، جو جہاں پہ صرف خواتین ہو، وہاں آپ تمام چیزوں سے روشنائی آگاہی دلائیں، جیسے کہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری امہات المومنین نے یہ سارے کام کیے. تو آپ کو یہ ذمہ داری ہے، آپ کے تبلیغی اجتماعات، آپ کے بڑے بڑے جناب علی لاکھوں کے اجتماعات، انہوں نے پاکستان کو اور خراب کر دیا. کیونکہ آپ نے یہ کہا جی ہم سیاست میں نہیں جائیں گے. یہ سیاست ہے، سیاست نہیں ہے جناب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو انہوں نے ممبر رسول میں بیٹھ کے ادا کیا تھا. حکومت کو چلانا، معیشت کو چلانا اور حکومت کے سارے معاملات کو چلانا. آپ نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی، تو آج ہم اس انجام پر پہنچے ہیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے اجتماعات کرنے کے بعد کل تک جو دعوت اسلامی، کل ہی کی بات کہوں گا، ہمارے سامنے یہ بچہ پڑھ کے جوان ہوا ہے. ہم وہ لوگ تھے جو دعوت اسلامی کے شروع کے لوگوں میں سے شامل تھے، چند لوگ آیا کرتے تھے. آج دنیا کے 190 ممالک اندر آپ کا کام ہے، لیکن پاکستان میں تو اسلام ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ اسلام کے اوپر ایک کاری ضرب ہے جو یہ عورت مارچ ہے. اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں. عورت کے حقوق کے لیے ہم تیار ہیں. جو شریعت نے ان کے حقوق مقرر کیے ہیں اس کے مطابق ان کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے مردوں کی. لیکن اگر عورت ننگی ہو کے باہر نکلے گی تو اس کا سر قلم ہونا چاہیے. اگر ایسی مثالیں 2-4 قائم کر دی جائیں تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد.